अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ है जी डॉक्टर अजहर असलम साहब। आप सब सर को जानते हैं, डिफरेंट चैनल्स पे देखते रहते हैं। पॉलिटिशियन भी हैं, ऑथर भी हैं और साथ साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। आई होप कि आप भी खैरियत से होंगे। और बात हम एक बार फिर तमाम पाकिस्तान की आपके करेंगे। नाजरीन को भी सलामती हो। वैसे एक बात मैं पूछूं आपसे, आप मेरा इंट्रोडक्शन हर वक्त करवाती कहती हैं सियासतदान भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। हर सियासतदान पॉलिटिकल एनालिस्ट तो होता ही है, वो एनालिसिस तो करता है। एनालिसिस की बगैर सियासतदान कैसे बन सकता है? लेकिन खैर वो ऐसा कहा जाता है तो इसलिए हाँ, मैंने भी ठीक है। कहा। लेकिन नहीं, आज इसका भी नहीं, इसका असल जवाब ये है कि पाकिस्तान के सियासतदान है जो उनसे वो एनालिस्ट के तौर पे नहीं बनते। वो या तो मोरसी तौर पे बनते हैं, उनके माँ बाप होते हैं सियासतदान, या उनके पास पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, या उनको कुछ वो क्या कहते हैं खलाई मखलूक सियासतदान बना देती है। नहीं, इसलिए यहाँ पर इसलिए मैं उनको पॉलिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद पॉलिटिकल एनालिसिस करने की जरूरत इसलिए भी नहीं होती है क्योंकि उन्होंने वोट भी किसी के कहने पे देना होता है, तरमीम भी किसी के कहने पे करनी होती है, काम भी सारे वो सिर्फ आते अपना वो हिसाब किताब खाना वाना पूरा करने। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी सियासतदान के तौर पे कम से कम सियासतदान को अलग रखना चाहिए और पॉलिटिकल एनालिस्ट को अलग रखना चाहिए। ऐसा ही है। लेकिन इससे मुझे एक बुक याद आ रही है, पितरस के मज़ामीन, आपने जरूर पढ़ी होगी। हाँ जी, और बिल्कुल। उसमें जब उनके दोस्त कहते हैं ना कि मैं एक मोटर कार लेने का सोच रहा हूँ, तो वो कहते हैं क्या लेने का सोच रहा हूँ? कहते हैं कुछ लोग उसे मोटर कहते हैं और कुछ लोग कार कहते हैं, लेकिन तुम क्योंकि बहुत अक्लमंद हो, मैं दोनों जोड़ के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से दोनों चीजें अलग अलग करके बता रही हाँ, हूँ ताकि और वो इस अंडरस्टैंड कर मौके सके। पे पतरस के मज़ामीन का एक और फिक्रा है जो सब इंतहाई रेलेवेंट है कि आपको कोई पता नहीं है कि कब वो भौंकना बंद कर दें और काटना शुरू कर दें। बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है। मोहतात रहिए। और कल ही मैं अपने एक इंडियन फ्रेंड से बात कर रही थी और मैं उसको कह रही थी कि ये बहुत पुरानी बुक है, हमारे पैदा होने से भी कहीं पहले की है, लेकिन अगर आप पढ़ें उसको, ट्रांसलेशन उसकी लें, तो आपको लगेगा कि आज के जमाने की ही बात हो रही है। बिल्कुल, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा पतरस कि ये बुखारी किताब एक इतनी। जीनियस थे और बिल्कुल। कभी उनकी जिंदगी में प्रोग्राम कीजिएगा, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मद्दाह हूँ। श्योर। बिल्कुल। और जरूर इंशाल्लाह उनके बारे में बात करेंगे, उनके मज़ामीन के बारे में, उनकी बातों के बारे में। उनकी और भी बहुत सी कहानियां हैं। बिल्कुल, मतलब वो और कई सच और में दूसरे दुनिया के ऑथर वो भी ऐसे। जी। जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल थे, ये बिल्कुल पाकिस्तान बनने के फौरन बाद की बात है, तो वो बैतबाजी का मुकाबला होता है ना कॉलेजेस में, अब तो शायद नहीं होते हैं, हमारे जमाने में होते थे कि शेर आप बोलते हैं, दूसरे शेर हाँ। बोलते हैं। तो दो टीमें थी, एक में पतरस बुखारी और उनके तालिब इल्म जो थे, दूसरे तालिब इल्म थे और उनके साथ सूफी तबस्सुम और फैज अहमद फैज। यानी कितने बड़े पाए के दोनों उस्ताद भी और शायर भी, सूफी तबस्सुम साहब भी और फैज फैज भी। लेकिन पतरस बुखारी साहब की टीम जीत गई थी। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी कि कभी अगर मौका मिले और तो मैं मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के ऊपर भी बात करना बिल्कुल, चाहूंगी। मुझे हाँ, बड़े बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल। खास तौर पे उनकी वो कही हुई बात, जो उनकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि मौलवी और सांप में जो साहब, है कि कई कई किस्में हैं, और उसमें से सिर्फ ये कि कुछ सांप जहरीले नहीं होते। और एक फर्क है सिर्फ, और वो ये फर्क है कि कुछ सांप जहरीले नहीं होते। तो हाँ उनसे तो मैं बहुत मतलब हाँ, बहुत मुझे उसकी अच्छी लगती उसकी उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आपने देखी नहीं है? हूँ। ये जो मौलाना तारिक शफी हैं, जिस तरह उनको वो क्या कहते हैं, वो जो उर्दू की कहावत है कि दूध में से बाल की तरह निकाल देना, कैसे उनकी गुस्ताखी, असल में वो गुस्ताखी नहीं थी, एक्चुअली थी वो इंतहाई जहालत और ला इल्मी की बात जो उन्होंने की थी। जी। लेकिन अगर उसको गुस्ताखी बना के पेश भी किया गया तो किस तरह उनके माफी नामा दे दिलवा के सब कुछ हाँ। करवा के, चूंकि वो दाढ़ी वाले मुफ्ती थे, उनका कबूल कर लिया गया। अगर कोई और ऑर्डिनरी मुसलमान तो गैर बेचारा। मुसलमान जिस पे इल्जाम लग जाता तो हाँ। उसका तो तफ्तीश भी ना होती और उसका मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही गुजर है। जाता।
ایسا ہی ہے یہاں پر، یہی ہے کہ ہر ایک کے لیے الگ قانون ہے. لیکن بات اگر ہم کریں پاکستان کی اور قانون کی، جیسے بات کی جا رہی ہے، تو ایک نیا بل لے کر ہماری حکومت صبح کئی دنوں سے ہنگامہ ہے، اور ویسے ٹو بی ویری آنےسٹ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو تو آپ کو وہ ہمارے جو افغان بھائی ہیں ان کا وہ لطیفہ یاد ہے نا کہ انہوں نے مراسلہ بھیجا کہ ہمارا وزیر ریلوے ہے جون سا، وہ جون صاحب وزٹ کرنا چاہ رہے پاکستان کا. تو پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان کو جواب دیا کہ حیرت سے بھئی آپ کی تو ریلوے ہی کوئی نہیں ہے تو آپ کا وزیر ریلوے کیسے ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا جناب آپ کا وزیر قانون بھی تو ہوتا ہے نا آخر، آپ کیا ہمارا قانون ہی وزیر کوئی ریلوے نہیں کیوں ہے. نہیں ہو سکتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو آخر آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ یہ کیا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے؟ نہیں، اس میں سمجھ آنے والی تو کوئی بات ہے ہی نہیں آرزو. بات بالکل واضح ہے. دو چیزیں اس میں پرومیننٹ ہیں جس کو آپ دیکھیے، اور مطلب اگر یہ انتہائی المناک نہ ہوتی نا، ہر دفعہ جو ہم پاکستان کے بارے میں ایک ہی فکرہ بولتا ہوں تو بندہ کہہ کے لگا کے اس پہ ہنسے، رنگیلا شاہ کا دربار. لیکن یہ چونکہ انتہائی المناک اور ٹریجک ہے. المناک اور ٹریجک اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، پاکستان کے کرتا دھرتا ہیں، اس میں انتہائی جو مطلب کانسٹیٹیوشنل آپ کے عہدے ہیں، آئینی عہدے، صدر، وزیر اعظم، مختلف وزراء، ٹھیک، چیف جسٹس آف پاکستان، اینڈ مور دین لائکلی چیف آف آرمی، پیچھے سے نادہندہ فورس کے طور پہ، موٹیویشن کے طور پہ، سپورٹ کے طور پہ. اب ان لوگ جو اس کے بعد سینئر ترین سیاستدان جن سے آپ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی ہمدردی میں اپنی ساری عمر وہاں پہ پاکستان سے فائدے اٹھا کے یہاں پہ وزیر اعظم رہ کے 3 مرتبہ، نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، ان سب لوگوں کو دیکھ لیجئے. ایک تو ٹریجک بات یہ ہے کہ یہ سب کردار ہیں اس کھیل کے. اب آپ دیکھیے کردار، دیکھیے کہ یہ وہ لوگ جن سے آپ توقع کرتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے عوام کی دیکھ بھال میں جو کمیاں ہیں اور جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں جو کمزوریاں ہیں اور جو ہماری حالت ناگفتہ حالت ہے، ہماری ڈیٹیریوریشن ہوئی بھی ہے، ہماری معاشی طور پہ لے لیں، ہر طرح سے لے لیں، اس کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آ رہی ہوگی. ان کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن یہ وہ کردار ہیں جو اس کھیل میں، اور وہ کھیل ہے کیا، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ ننگا ہے، رائٹ، یہ بادشاہ ننگا والا کھیل ہے نا، کہ آپ ایک، چونکہ دنیا کو آپ نے دکھانا ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہے، ظاہر آپ نے لونز لینے، دنیا میں قوانین ہیں، انٹرنیشنل آرڈر کا آپ حصہ ہیں، اس میں آپ نے بھیک مانگنے جانا ہے، چیزیں لینی ہیں، کرنی ہیں، جو کھا آپ نے جانی ہے، یعنی ایلیٹ نے کھا جانی ہے، اور عوام اس کو بھرتے پھریں گے بعد میں ساری عمر اپنی کئی نسلوں تک، جیسے ابھی بھر رہے ہیں. تو ٹو ڈو دیٹ آپ اپنے فائدے کے لیے ایک کھیل کھیل رہے ہیں، بادشاہ ننگا ہے، اور کس طریقے سے آپ اس کو کھیل رہے ہیں، اتنی ڈٹھائی اور بے شرمی سے کھیل رہے ہیں کہ یو ہیو، مطلب کوئی شرم، وہ جو خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے. کہ نہ صرف یہ کہ نہ جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں، جو پاکستان کے ایکچوئل ٹربلز ہیں، جو فیڈریشن کے اندر سٹرکچر میں کمزوریاں ہیں، جو اداروں کی کمزوریاں ہیں، انسٹیٹیوشنل ویکنس ہے، جو اسٹیٹ کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، آپ کی معاشی حالات یہ ہیں کہ آپ کو $1 بلین آپ کو ہے جو سا مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے دنیا میں. اس حالت پہ کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے، نو اٹینشن، نو نتھنگ ایٹ آل. توجہ کس چیز پہ ہے؟ ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، آئینی ترمیم پیش کی جائے جس کے ذریعے جو نظام چل رہا ہے اس میں جو طاقتور طبقے وہ مزید طاقتور ہو جائیں. یعنی آپ اس کی مطلب جو یہ حرکات ہوئی ہیں وہ تو جتنی ریڈیکلس اور جتنی
وہ ننگے قوم ننگے وطن والی بات ہے، جتنی بے شرمی سے ہوئی ہیں اور ڈٹھائی سے کی جا رہی ہیں، وہ تو ایک طرف رکھیے، جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے ان کا، جو متن ہے ان کا، اس میں اگر دو تین چیزوں کو دیکھ لیں کہ فار ایگزامپل ایک مطلب آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا رہے ہیں جس کو سپریم کورٹ سے علیحدہ اور اوپر کریں گے، اس کی فارمیشن کا ایک خاص طریقہ کار ہوگا. وہ کس لیے ہوگا؟ کیونکہ وہ آئینی معاملات جن کو آج تک سپریم کورٹ یعنی اڑاتی آئی ہے یا ان کی ترامیم کو مسترد کرتی آئی ہے، وہ ان کو مسترد کرنے کے قابل نہ رہے. آپ اپنی مرضی کے جج چن کے اس کے اندر لگائیں اور ان آئینی ترامیم کو قبول کرواتے رہیں. یہ کوئی عوام کا نمائندہ آئین رہ جائے گا؟ آئین کس لیے ہوتا ہے؟ آئین از اے سوشل کانٹریکٹ بٹوین دا پیپل جس کے تحت گورنمنٹ چلتی ہے. تو یہ کوئی آئین تو نہ رہ گیا نا. پہلے ہی ساری طاقتیں جو ان سی وہ ایسی ہیں کہ الیٹ کے پاس 1-2% الیٹ کے پاس ہیں اور عوام کا برا حال ہے. تو اس میں اگر کوئی تھوڑی بہت گنجائش تھی کہ کبھی کبھار کوئی غیرت مند سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا تھا کہ وہ کبھی رکاوٹ بن جاتا تھا کسی کے اختیار میں یا کسی کے اقتدار میں، تو اب اس رکاوٹ کو بھی دور کر دیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کر دیا جائے گا، ظاہر ہے. ایک یہ دس از ون آف دیم. ریڈیکلس حد، مطلب مذاق کی حد تک اور بے شرمی اور ڈٹائی کی حد ہے کہ اس کے اندر ایک اور متن میں ایک امینڈمنٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر چیف منسٹر کے کسی ایڈوائس کو جو وہ پریزیڈنٹ یا گورنر کو دیں گے، کوئی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا، کوئی کورٹ اس میں انکوائری نہیں کر سکے گی. کیوں بھائی؟ یہ عوام کے نمائندے ہیں نا، عوام ان کو چن کے بھیجتی ہے. وہ بھی آپ فرسٹ پاس پول سسٹم میں لیتے ہیں جس میں آپ ووٹ کو خریدتے ہیں. آپ ہو سکتا ہے آپ جس سے جیت کے آئے اس سے آپ نے صرف ایک ووٹ زیادہ لیا ہو، آپ نے 51 ووٹ لیے، اس نے 49 لیے، ٹھیک ہے، اور آپ نمائندے بن کے بیٹھ گئے اور پھر آپ عوام کے نمائندے ہیں تو آپ کی ایڈوائس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر ایز اے سٹیزن آف پاکستان آپ کے کسی کیے ہوئے ڈیسیجن کو کیبنٹ کے، منسٹر کے، پرائم منسٹر کے، چیف منسٹر کے ڈیسیجن کو چیلنج کرنا چاہوں گا تو میں چیلنج کرنے کے قابل نہیں رہوں گا، اس ایڈوائس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر کل چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یہ ایڈوائس دے دیں گے کہ ہم فلاں بندے کو جون سا اٹھا کے اس کو بند کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں اس کو، تو چونکہ یہ ایڈوائس کے تحت پریزیڈنٹ نے آرڈیننس جاری کر دیا ایک، اور یہ آرڈیننس انہوں نے بنا دی ہے کہ اس کلاس کے بندوں کو جن کا رنگ کالا ہے، فلاں گریڈ سے کالا ہے، ان سب کو ہم نے بند کرنا ہے، آرڈیننس ہو گیا، تو اس آرڈیننس کو آپ چیلنج نہیں کر سکیں گے. مطلب یہ تو مطلب اتنا اندھا قانون ہے. مطلب کلونیلزم کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے نا. کلونیل برٹش کلونیل تھے جو ایسا قانون بناتے تھے جس میں استبداد، جبر یعنی ہوتا تھا کہ you were going to get a grip on everything، اور اس کے بعد اس کو پنچ کر کے، اس کو سکویز کر کے مار دیں بس، یعنی مرنے کے نزدیک لے جائے. تو مطلب that is the kind of متن، ٹھیک، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے. جسٹس اور جج ہیں جو ان سے وہ اپنی مرضی کے لگائے جائیں گے، وہ پہلے بھی وہ آپ کی مرضی کے لگتے تھے، ٹھیک ہے. اب افسوس کی بات، اب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، مسلمان کے طور پہ اسلام 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 ہم کرتے رہتے ہیں. آپ کو شاید میں یہ پہلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ تھیولوجیکلی جو اسلام کے بارے میں خاص بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جاتی ہے کہ جو اسلام کا تصور خدا ہے اس میں خدا کا جو سب سے اہم کوالٹی ہے وہ اس کا عدل ہے، یعنی انصاف. یعنی یہ جو کرسچن کوالٹی ہے وہ کہی جاتی ہے کہ وہ گاڈ کے بارے میں لو کو اہمیت دیتے ہیں، اور اسلام میں عدل اور مرسی یعنی عدل اور رحمت کو اہمیت دی جاتی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، جو قاضی القضاء کے درجے پر ہیں، ہائیسٹ ہیں، یعنی ان کا درجہ وہ ہے جس کو سمجھا جاتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے بعد زمین پہ جو نائب ہے جسٹس دینے کے لیے وہ یہ شخص ہے ہماری حدود، پاکستان کی حدود کے اندر. اب
ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کا کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے, وہ اتنے بائسڈ ہیں, یعنی ہی از اوپنلی بائسڈ, ایوری باڈی نوز کہ ہی از اوپنلی بائسڈ. اور میں نے یہ سنا ہے, اب اپنے کانوں سے تو نہیں سنا, لیکن میں نے یہ سنا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ سینٹنسز بھی بولے ہیں جس میں انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ یہ تمہیں ان کمینے پاکستانیوں کی وجہ سے جو کچھ بھی انہوں نے بولا, مطلب کمینے پاکستانی, ہی یوز دا ٹرم, یعنی ہم پاکستانی کمینے ان کے نزدیک. اب یہ ہے آپ کی ایلیٹ. عشرت حسین صاحب جو آپ کے گورنر اسٹیٹ بینک رہے ہیں, وہ ایک کتاب لکھتے ہیں دا انگورنیبل, کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 22-25 کروڑ لوگ ہیں ان کو تو گورن ہی نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ وہ یا تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, یا وحشی جانور ہیں, یا ان رولی ان سیولائزڈ ہیں, ان کو تو گورن ہی نہیں کیا جا سکتا. اور قاضی فائز عیسی صاحب جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے, وہ کمینے پاکستانی کی ٹرم اپیرنٹلی انہوں نے یوز کی ہے, دروغ برگردن راوی. تو یہ وہ ایلیٹ ہے جس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے. پھر ایک اور متن اس میں, اس کے امینڈمنٹ میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی ہے کہ جو ہائیسٹ 3 جج ہیں ان میں سے کسی ایک کو چنا جائے گا. ابھی تک تو روٹین یہ رہا تھا ہائیسٹ جج تھا, تو یو آلویز نیو کہ نیکسٹ چیف جسٹس کون ہوگا, پریڈکٹیبلٹی تھی, ٹھیک ہے. اور انصاف بھی تھا کہ چلے ہائیسٹ ہیں وہ سینیورٹی میں تو وہ بن جائیں گے, 1 سال رہیں گے, 6 مہینے رہیں گے, 2 سال رہیں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے, اس کے بعد نیکسٹ اینڈ آل دیٹ. اب آپ کو میں ریفر کروں گا, اگر آپ غور کریں کہ جو اسی طرح کا ایک اور انتہائی اہم عہدہ چیف آف دا آرمی سٹاف, اس کے لیے بھی 3 نام آتے ہیں, ان میں سے ایک سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کم سے کم 5 سال یا آلموسٹ 10 ایئر سے یہ شور مچا جا رہا ہے کہ اس کو ختم کریں, اور وی شوڈ میک اے رول کہ جو ہائیسٹ آرمی آفیسر ہو وہ بنے, کیونکہ ایٹ دیٹ لیول تمام جنرلز ہیں جو ان سے دے آر ایکول کیلیبر کے ہوتے ہیں, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ, اس لیے جو سب سے سینئر موسٹ ہے اس کو بنا دیں. جب چیف آف دا آرمی سٹاف کے لیے ہم یہ آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ بھئی وہ 3 والا سلسلہ ختم کرو اور ایک جو سینئر موسٹ ہے اس کو بناؤ, تو جو ایک اسٹیبلشڈ رول ہے اس کو ختم کر کے جب آپ 3 میں سے ایک کو بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صاف یہ ہے کہ آپ اپنے کسی پسند کے بندے کو چیف جسٹس بنانا چاہیں گے. وہ کیوں بنانا چاہیں گے؟ تاکہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں. اس کا مطلب ہے جو طاقتور ہے, جس کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے پاکستان میں, وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروائے گا. تو کورٹ سے اس کا مطلب ہے جو آنے والا فیصلہ ہے اس کے اندر جب انصاف نہیں رہ جائے گا, جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جون سا, اس کے اندر جیسے جی فارم 47 کی حکومت بنی ہوئی ہے, جب اس کے اندر مورل پاور نہیں ہوتی ہے نا, کیونکہ وہ اگر فراڈ سے آئی ہوتی ہے یا ریگنگ سے آئی ہوتی ہے الیکشن کے یا کسی طریقے سے, جیسے خان صاحب کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, اس میں ایجون سا ریگنگ کا ایک ایلیمنٹ شامل تھا, اس لیے کبھی بھی ان کی مورل اتھارٹی اتنی زیادہ نہیں بن پائی. جو اب موجودہ حکومت ہے اس کی بھی مورل اتھارٹی 0 کے برابر ہے. جب آپ کی مورل اتھارٹی نہیں ہوتی ہے تو آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی بھی ایکچولی 0 ہی رہ جاتی ہے, اور اس کا مظاہرہ سامنے ہو رہا ہے کہ کیسے they cannot do anything اور حکومت کوئی اور رن کر رہا ہے. تو اسی طرح جب چیف جسٹس آف پاکستان, سپریم کورٹ آف دا پاکستان, جب اس کے اتنے حصے بکھرے ہو جائیں گے کہ اس کے اندر مورل اتھارٹی نہیں رہے گی, اور سب کو پتا ہوگا اندھا دھند کہ کس کو بنایا جا رہا ہے اور کیسے بنایا جا رہا ہے, تو پھر اس کے فیصلوں کی مورل اتھارٹی نہیں رہے گی. جب اس کے فیصلوں کی مورل اتھارٹی نہیں رہے گی تو لوگ کیا کریں گے؟ ان کو ماننے سے انکار کریں گے. جب ان کو ماننے سے انکار کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی اسٹیٹ, آپ کی قوم, آپ کی نیشن مزید ویک ہوگی. ہم ایک فیڈریشن ہے جس میں پہلے ہی اتنا ہنگامہ ہے کہ کچھ محروم طبقے بے تحاشا, وہ پروونشلزم کی بنیاد پہ محروم ہیں, وہ پیسہ کم ہونے کی وجہ سے ہے, طبقات کلاس ہے, غربت ہے, مختلف ڈویژنز ہیں جو بھی ہیں, کلر ریشن, لیکن محروم طبقات بہت زیادہ ہیں. اور پہلے ہی ہماری فیڈریشن میں ایک سب سے بڑی جو خرابی بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ بھائی اس میں محروم طبقے بہت زیادہ ہیں, انصاف نہیں ہے, جس کی وجہ سے ملک کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے, اسٹیٹ ویک ہو رہی ہے, انسٹیٹیوشنز ویک ہو رہے ہیں.
تو یہ جو امینڈمنٹس آپ نے پاس کی ہیں, جب اس میں مورل اتھارٹی جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی وہ بھی آپ ختم کر دیں گے, اور وہ بھی سپریم کورٹ سے, یعنی نظام عدل سے. نظام عدل جو وہ ہوتا ہے جہاں پہ اگر کوئی بھی جھگڑا ہو تو ہم اس تھرڈ پرسن کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بائی لا یا یہ عدل کرے گا, ہم اس کا فیصلہ مانیں گے. تو جب ایسے فیصلے آئیں گے جن کو مانا نہیں جائے گا, تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر یہ جب نظام عدل کا بھی یہ کباڑا نکل جائے گا تو پھر یہ اسٹیٹ اور نیشن کی کیا حالت ہوگی. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں بیسیکلی یہ ڈیموکریسی, جمہوریت جو اس کا جو ایک بے شرم جمہوریت رہ گئی ہے, رائٹ, تھوڑی سی اس کا جو مطلب ہے تو نہیں ہے, لیکن لیٹس سے کہ فار اگر انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے ہمیں تو ابھی بھی شراج ڈکٹیٹرشپ کے ہی طور لگتی پہ, ہے. ایک شراج کے طور پہ, جیسے وہ حسن نثار صاحب کہتے ہیں نا چڑیل کی شکل میں ایک جمہوریت ہے, جو اگر وہ رہ گئی ہے تو اس کا جو تھوڑا بہت یعنی گھناونا چہرہ تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا ہے, عوامی نمائندوں کو بھی کوئی نہیں پوچھ سکے گا, اور کورٹس بھی آپ نے ایسی بنا دی ہیں جہاں عدل نہیں مل سکے گا, اپنی مرضی سے ہوگا. اس کا مطلب ہے جو آپ کا 1-2% طبقہ ہے وہ کیا کرے گا, وہ مزید اقتدار کرے گا. اچھا, اب اس کا لانگ ٹرم کانسیکوینس سنیے. اب آپ سوچئے میں ایک جوان بچہ ہوں, 18-19-20 سال کا, ٹھیک ہے, میں اسکول کالج میں پڑھ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے, آپ نے دیکھا ہے پنجاب کالج میں جو واقعات ہوئے, پنجاب میں جو واقعات ہوئے, اور جو بے دردی سے لاہور پنڈی میں پولیس نے جو بچوں کے ساتھ کیا ہے. تو میں کیا لرن کر رہا ہوں, میں یہ لرن کر رہا ہوں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھا اگر میرے پاس پیسہ ہے, وہ کسی طریقے سے بھی آیا, حلال ہے حرام ہے ڈزنٹ میٹر, اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں اس ملک کے اندر طاقتور ہوں اور میں کچھ بھی منوا سکتا ہوں اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. بالکل. اگر میں فیسکو ہوں, میرے ساتھ 15-20 گاڑیاں کالے ڈالے چل رہے ہیں جس میں غنڈے چل رہے ہیں, میرے پاس پیسہ بے تحاشا ہے, جو وہ حلال ہے حرام ہے ڈزنٹ میٹر. اگر میرے پاس پولیٹیکل پاور ہے, میں ایڈون صاحب کسی طرح سے غنڈہ گردی سے بن گیا ہوں MNA اور وہ سب کچھ, اور میں منسٹر بن گیا ہوں, میری ایڈوائس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, یا میں کاروبار ایسا کر رہا ہوں, غلط ہے صحیح ہے اس کو چھوڑو, لیکن میں طاقتور بن گیا ہوں. یعنی آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے لا آف دا جنگل کو ایکچولی اپلائی کر دیا ہے, اور اپنی نئی نسل کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ یہ وہ ملک ہے جس میں لا آف جنگل ہے, لا آف ہیومن بینگز نہیں ہے. لا آف جنگل کیا ہوتا ہے کہ طاقتور جو ہوتا ہے وہ کمزور کو کچل دیتا ہے. تو پھر کیا ہوگا, ہر کوئی ایک طاقتور بننے کی کوشش کرے گا اور اپنے سے کمزور کو کچلتا رہے گا. سو what does that mean? That means destruction of the society in the long run. That's what it means. That means کہ آپ نوجوان جو پروڈیوس کر رہے ہیں, لڑکے اور لڑکیاں, بچے اور بچیاں, کل جب وہ خود ماں باپ بنیں گے اور وہ نئی جنریشن کو, ان کی جب نئی جنریشن آئے گی تو اس وقت تک تو وہ ویلیوز جو انسان اپنے معاشرے میں لے کے چلتا ہے, جو اقدار, اخلاقی اقدار جن کی بیس میں کوئی معاشرہ ہوتا ہے, وہ تو ختم ہو چکی ہوں گی, وہ تو برباد ہو چکی ہوئی ہوں گی. تو پھر ہم مطلب what are we doing? ہم قبر کھود رہے ہیں نا, اپنی تو کھود ہی رہے ہیں, اپنے بچوں کی بھی کھود رہے ہیں, اپنے معاشرے کی بھی کھود رہے ہیں, اپنے ملک اور قوم کی بھی کھود رہے ہیں. So this is what this آئینی amendment is all about. اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ how is it کہ ان سب لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے, کیونکہ جو میں نے شروع میں آپ کے پروگرام کے کہا کہ جو کریکٹرز انوالوڈ ہیں اس کے اندر, وہ جس ہائیسٹ لیول پہ ہیں, آپ توقع کرتے ہیں کہ یار اس عمر میں آ کے 60-70 سال کی عمر میں سب کے سب وہ لوگ ہیں, وہ لانگ ٹرم ویو لیں گے, ان کو کوئی دل میں ہمدردی ہوگی اپنے قوم کی, لوگوں کی, عوام کی, ان کی غربت کی, ان کے ناانصافی جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے, ان کی مزری کی, ان کے بھوکے پن کی, ان کے ننگ کی, ان کے افلاس کی کوئی تکلیف ہوگی, لیکن that is not their concern. بلکہ اس کو وہ جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے ایک سیولائزیشنل ہسٹری, وہ اس کو بھی برباد کرنے پہ تلے میں. تو I'm really sorry, that is my analysis of, it's very tragic. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا المی ہے جو انفولڈ ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بہت خطرناک ہیں.
بالکل ایسا ہی ہے، اور آپ ایک دم ٹھیک بتا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ یہ سب کچھ چینجز لا رہے ہیں وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن انہیں شاید کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کا جتنا مرضی برا حال ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ بہت یہی تو شکریہ۔ المیہ اور جی، افسوس ہے نا کہ اگر ان کو بھی یہ فرق نہیں پڑتا تو پھر مطلب what is it all about؟ ان کو نہیں فرق پڑتا کیونکہ وہ جس کلاس سے بلانگ کرتے ہیں ان کو واقعی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ فرق وہ پڑتا ہے اس ہمارے کی جیسے لوگوں کو، ورکنگ اس کلاس کی کو۔ وجہ یہ ہے کہ اب دنیا ایک ایسے عالمی نظام میں آ چکی ہے جہاں پہ سرٹن کلاس آف لوگ ہیں جو ان سے، اور وہ ہاں، پاکستان میں اپلائی نہیں ہوتا، دنیا کے ہر ملک میں اپلائی ہوتا ہے، وہ گلوبل سٹیزن بن چکے ہیں۔ وہ اپنے ملک میں جہاں سے وہ اوریجنیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ صرف حکومت کرنے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں، ورنہ وہ عالمی سٹیزن ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ملک کے اندر، اس خطہ زمین کے اندر جو معاشرہ ہے، جو لوگ ہیں، ان سے ان کو کوئی کنسرن نہیں ہوتی ہے، وہ صرف پاور میں، اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، اینڈ دیٹ از اے اسٹرکچر جو پوری دنیا میں کریٹ ہو رہا ہے ایکچولی۔ ان اے وے فیوچر میں اگر آپ کو نظر آئے گا نا کہ ایک سپرا نیشنل گورنمنٹ بنے گی تو اس میں بھی یہی پاورفل لوگ ہوں گے۔ آپ نے بالکل وہ ایسا ہی ہے۔ مطلب وہ جو یوول نوا ہریری ہیں، مشہور اسرائیلی فلاسفر، ایتھیسٹ ہیں، ویسے تو جیوش ہیں لیکن ایتھیسٹ ہیں، ان کی جو کتاب، ان کی پریڈکشنز ہیں ہیومینٹی کے بارے میں، اس میں ایک یہی ہے نا کہ میجورٹی آف ہیومن بینگز ہیں جو ان سے وہ ایک سرفڈم یعنی غلام بن کے رہ جائیں گے، وہ جو ان سے مزارے ہوں گے ایک لحاظ سے، اور ان کے اوپر فیوڈل لارڈز ہوں گے 5-10% جو سب چیزوں کو کنٹرول کریں گے اور سب چیزیں ان کو کریں گے، اور زندگی میننگ لیس ہو جائے گی، and that is what human life is going to be. So this is almost like what it is happening now, which بالکل is ایسا very, ہی ہے، اسی but طرف this جا is رہے ہیں۔ so tragic it cannot be described in words, unfortunately. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور لیکن اچھی بات یہ کہ وہ چیز بالکل وہاں تک پہنچنے تک ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بعد والے بھگت رہے ہوں گے، ہم نہیں بھگت لیکن کے نکل ہمیں چکے ہوں گے، لیکن لیکن انفارچونیٹلی میری بات ہم سنیے، کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ نہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔ دیکھیں ہر انسان نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے نا، اپنے حصے کا دودھ ہاں، تو ڈالنا ہوتا ہے نا اس کے اندر، بالکل۔ تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی اس کانسٹیٹیوشنل لیکن امینڈمنٹ، آپ نے رائٹ؟ نہیں سنا اس کہ کو جب انڈو بھی کیا جا سکتا ہے، ہم کانسٹیٹیوشن کو بدل بھی سکتے ہیں، ہم عوامی تحریک بھی چلا سکتے ہیں، ہم یہ بالکل چیزیں کر ایسا ہے، سکتے ہیں، اور لیکن وی جس ہیو وقت ٹو آپ ریئلی بی ریڈی۔ ہم سب کو اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار کی طرح تیار ہونا چاہیے کہ آپ مر سکتے ہیں اپنی قوم کی خاطر۔ اگر آپ وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو دین ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ قوم بدل جائے گی۔ اٹس ناٹ پاسبل، اگر بہرحال آپ تاریخ ہم سب کو کیسے جج کرے گی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں نا یہ لوگ ان لوگوں کو سوچنے کی بات ہے کہ ان سب کو تاریخ کیسے جج کرے گی، کون سا چیف آف آرمی اسٹاف ہے جو آج تک زندہ ہے ابھی تک اور وہ لیکن گزرا خیر نہیں ہے آئی یا ایم ناٹ ریٹائر نہیں امپریسڈ ہوا، بائی یا چیف یحییٰ جسٹس نہیں سنوریہ۔ ہے، یا صدر پاکستان نہیں نہیں ہے، یا پرائم منسٹر نہیں ہے، کون ہے مورٹل، کون ہے؟ ان سب کو نہیں سوچنا نہیں چاہیے کیا؟ نہیں نہیں ڈونٹ یہاں دے نیڈ ٹو تھنک کہ بھئی اپنی نہیں قوم کی خاطر کی ایڈوانسا ہم کیا کر رہے ہیں، what are we doing؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال یہاں پہ میں یحییٰ سنور یا اس سے پہلے جو آپ نے اسماعیل ہانیہ کا نام لیا، ان سے میں بالکل امپریس نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی پالیٹکس کے پیچھے اپنے ہزاروں لوگ مروا دیے، میرے لیے وہ ہیرو نہیں ہے نہیں دونوں، اور مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں، یہ یہ آپ کا میرا ایک اپنا اوپینین ہو مخصوص سکتا ہے۔ نظریہ ہے ہاں جو ہو جو سکتا ہے، ہو جو جو سکتا ہے، بائسڈ ہے، اور ہو وہ سکتا ہے، بائسڈ ہو اس لیے سکتا ہے۔ ہے کہ آپ جونسن، آپ یا تو لا علم ہے یا آپ ایک خاص نہیں پوائنٹ آف نہیں ویو کو جونسن وہ کرتی ہیں۔ اس وقت اب وہ ڈسکشن نہیں ہے، نہیں، ہم پھر اس پہ مجھے پروگرام رکھ کے ہاں ڈسکس اس پہ کر لیں ہم گے۔ بالکل The ڈسکشن کریں گے، لیکن point is بہرحال point اتنے is this ہزاروں کہ the لوگ point جو is مرے this ہیں۔ کہ point is this کہ آپ اپنی جان جب تک قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے نا نہیں، قوم کے لیے، قوم کو بدلا نہیں جا سکتا۔ قوم کو جب ایک انہوں نے اسماعیل غلط ہانیہ کیا مرتا ہے اتنے۔ نا تو اس کی جگہ ہزاروں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ نظریہ لیا جائے نا تو پھر برٹش کالونیلزم کے اگینسٹ جنگ نہیں آزادی خیر بھی نہیں ہونی اسماعیل چاہیے تھی، ہانیہ، اور کسی کو بھی بہرحال لڑنا ہمارا نہیں شو، چاہیے تھا۔ پھر اس کا بہرحال مطلب ہے کیوبا میں کسی کو نہیں لڑنا چاہیے تھا، اس کا مطلب ہے رشیا کا انقلاب نہیں آنا چاہیے تھا، فرینچ انقلاب نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ تو آپ کی انتہائی بودھی قسم کی ایک وہ نظریہ ہے۔ اینی وے لیٹس ناٹ ڈسکس اباؤٹ اٹ، لیٹس فوکس آن پاکستان۔
کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیٹس فنش دیر. نہیں, بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے لے کے اس کو آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, ہم اس کے اوپر نظر رکھیں گے اور ڈیفینیٹلی پھر دوبارہ بات کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. تھینک یو.